बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हमारे लिए आज बड़े एज़ाज़ की बात है, हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब, और उनके साथ हज़रत मौलाना मुआविया आज़म तारिक। ये दोनों बड़ी शख्सियात हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के अमीर और सरबराह हैं, और मौलाना मुआविया आज़म तारिक मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। दोनों शख्सियात किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। दोनों को मैं अपने स्टूडियो आमद पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज चूँकि चंद दिन पहले हज गुज़रा है, हज के मौके पे हादसात हुए हैं, तो हम इब्तिदा करेंगे अपनी गुफ्तगू की हज के उन्हीं हादसात से। सानहाए मिना, जिस पे पूरी दुनिया के मुसलमान खून के आंसू रो रहे हैं, हर दिल परेशान है और हर एक को इस परेशानी में समझ नहीं आ रही कि वाक़या हुआ कैसे, और इसके बाद जो आलमी सूरत हाल बनी हुई है, मुख्तलिफ़ चेमी गोइयाँ हो रही हैं। बल्कि ये कहना बेजा ना होगा कि जितने मुँह इतनी बातें हैं। तो हज में शरीक थे हमारे ये मेहमान मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी और मौलाना मुआविया आज़म तारिक। हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे कि सानहाए मिना में आपने क्या देखा और आप क्या समझते हैं कि ये इत्तेफाकी हादसा है या कोई सोची समझी साजिश है। इस पे हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब शुक्रिया, आप मेरा मौक़िफ़ सामीन नाज़रीन तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हज इस्लाम के रुकनों में से एक अहम रुकन है। फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मुसलमान पूरी दुनिया का हमेशा बेकरार रहा करता है, और जब वो हज पर आता है तो मनासिक हज अदा करने के बाद उस बेकरार को करार मिल जाया करता है। फ़ज़ाइल तो बेशुमार हैं। मैं फ़ज़ाइल की बजाय ये कहना चाहूँगा, जिस रब का हमने कलमा पढ़ा है, जिससे मोहब्बत होती है, उसको देखने के लिए भी आदमी बेकरार रहता है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, यकीनन पूरी दुनिया के मुसलमानों की मोहब्बत व अकीदत का वो मरकज़ है। बिन देखे दुनिया उनके ऊपर ईमान लाई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम बिन देखे ईमान लाए हैं। नबी का ज़िक्र जब भी किसी मुसलमान के सामने आता है तो उसके ईमान को ताज़गी मिल जाती है। क्या आलम होगा उस जमात का जिन्हें हज़रात सहाबा इकराम कहा जाता है, जिन्होंने यूँ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ कर के, जैसे मैं और आप आमने सामने बैठे हुए हैं, मेरी आँख आपको देख रही है, आपकी दाग मुझे देख रही है, वो क्या मनाजिर होंगे जब हज़रात सहाबा इकराम अपनी आँखों से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार और मुलाकात और उनकी ज़ियारत करते होंगे, और नबी की नज़र उनके ऊपर होती होगी और उनकी नज़र नबी के ऊपर होती होगी। मैं समझता हूँ आसमान के मलाइका जब इस मंज़र को देखते होंगे वो भी रश करते होंगे। तो ये एक हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि हज अदा करने के लिए जब वो आएगा तो हज के तमाम मनासिक का ताल्लुक़ मक्का मुकर्रमा से है। वहीं तमाम मनासिक हैं। अरफात का मैदान भी वहीं पर है, मुज़दलिफ़ा भी वहीं है, मिना भी वहीं है। बैतुल्लाह का तवाफ़ हो, हजर अस्वद का बोसा हो, मुल्तज़िम से लिपटना हो और सफ़ा मरवा की सई हो,
یہ تمام کے تمام جو حج کے ارکان ہیں، مناسک ہیں، وہ تمام کے تمام مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب کوئی آنے والا مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک تڑپ سی رہتی ہے کہ میں ابھی تک مدینہ منورہ نہیں گیا۔ جی اور کچھ لوگ یقیناً جو مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہوں گے، شاید ان کے ذہن میں یہ بھی رہتا ہوگا کہ مدینہ منورہ جائے بغیر حج مکمل ہمارا حج بھی مکمل ہو گیا بے شک۔ یا نہیں ہو گیا۔ اس لیے ہر مسلمان کی فریضہ حج ادا کرنے کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب میں مدینہ منورہ حاضری دے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر سلام بھی کر لوں، اور میں جالیوں کے اندر سے پردہ سامنے ضرور ہے لیکن نظریہ یہی ہوتا ہے سامنے حضور ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں تو میری بات سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگرچہ بہت سارے کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہلے مدینہ منورہ آتے ہیں، بعد میں بیت اللہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں، اگرچہ عشاق جو ہیں وہ یہ طریقہ اپناتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر مکہ مکرمہ کی طرف سے ہو کر کے مدینہ منورہ آنا ہو تو ذرا اور بھی اس میں مزے کی بات ہے۔ اس لیے کہ بیت اللہ کا طواف ہو، حجر اسود کا بوسہ ہو، ملتزم سے لپٹنا ہو، وہاں سارا رونا دھونا ہوا کرتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، جو بھی آتا ہے، بادشاہ ہے، گدھا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہاں تو چیخ و پکار ہیں، آہ و زاریے ہیں، دعائیں ہیں، توبہ ہے، استغفار ہے۔ اور جب پاک صاف ہو جاتا ہے آدمی تو پاک صاف ہو کر کے ہی پاک دھرتی کے اوپر آنا چاہیے، پاک پیغمبر کے پاس آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس میں ذرا اور بھی مزے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں جگہیں ہماری محبت اور عقیدت کا مرکز ہیں، اس لیے مسلمان آتے ہیں ہر سال 20، 25، 30 لاکھ لوگ فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ اس سال مجھے بھی سعادت ملی، لاکھوں اور لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کی وساطت سے سعودی عرب کے فرمان روا ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ تعالی کا، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے کئی ممالک سے اپنے خرچ کے اوپر لوگوں کو یہاں پر حج کروایا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ یہ سڑکیں بنا دینا، یہ بجلی کسی کو دے دینا، کسی کو سوئی گیس دے دینا، کسی کو کوئی اور ترقیاتی کام کروا دینا، یہ بھی ایک کام ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں کے حکمران ایمانداری سے یہ اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہلاتے ہیں، یہ اپنے زبان سے نہیں اپنے عمل سے اس کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اس سال جب ہماری حاضری ہوئی تو بہت سارے لوگوں کے زبانوں کے اوپر اس انداز کے کچھ خدشات سے تھے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اس حج پہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ یوں لوگوں کے ذہنوں میں تھی کچھ باتیں۔ یہ کیوں تھی؟ میرے خیال میں عالمی حالات کے تناظر میں جب اس کے اوپر نظر ڈالی جائے گی اس کی تشویش تھی لوگوں کو کہ کہیں اس کے اثرات یہاں پر نہ آ جائیں۔ میری مراد یمن کی جنگ ہے جو ایک عرصے سے وہاں پر ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یمن کی جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ حوثی جو ہیں وہاں کے، وہ کوئی بہت بڑی قوت یا کوئی بہت بڑی جماعت نہیں ہے، وہ چند لوگ ہیں۔ ان کی بیک کے اوپر کون ہے یہ اب پردے میں بات نہیں رہی۔ ایران کی گورنمنٹ، ان کی آرمی کے جرنیل اس کے اوپر اعتراف کر چکے ہیں کہ ہماری فوج وہاں پر باضابطہ لڑ رہی ہے، اور ان باغیوں کو تمام اسباب جنگ
فراہم کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس یمن کی جنگ کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ کہیں اس کے اثرات ادھر نہ آ جائیں۔ جو دشمن وہاں پر، یہ یمن کی جنگ جو ہے یہ میرے نزدیک سعودیہ کے خلاف جنگ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی سعودیہ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، کئی لوگ اور کہتے ہیں باقی ملکوں کو ادھر نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ یمن اور سعودی عرب کا بارڈر جو ہے وہ آپس میں ملا ہوا ہے، اور وہاں جنگ کرنے والے ان کے عزائم ہیں کہ وہ ہم وہاں پر کامیابی حاصل کرنے کے بعد کل وہ سعودی عرب میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور اپنے عقائد کے مطابق یہاں پر وہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور ان کے اعلانات بیانات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے یہ کچھ لوگوں کے خدشات تھے کہ کہیں اللہ خیر کرے۔ چنانچہ منا کا جو دل خراش قسم کا واقعہ ہوا، ایمانداری سے ضبط کر کے یہ بات آدمی کوئی بھی کر سکے گا، اتنا بڑا حادثہ، 1000 کے قریب لوگ جام شہادت نوش کر گئے اور 1000 کے قریب لوگ زخمی حالت میں۔ آج کتنے دن گزر گئے، ابھی تک یہاں کے اسپتالوں میں میتیں پڑی ہوئی ہیں، شناخت نہیں ہو رہی۔ لوگ حج کے لیے جب آتے ہیں وہاں اپنے پیاروں سے مل کر کے آتے ہیں، ملاقاتیں کر کے آتے ہیں، اور پھر پیچھے والوں کو انتظار ہوتا ہے حاجی صاحب کب آئیں گے، انتظار ہوا کرتا ہے۔ کتنی دل خراش قسم کی بات ہے کہ خوشیوں میں گھروں والے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج میرے ابا جی، کوئی کہہ رہا ہوگا، کوئی کہتا ہوگا میرا بیٹا گیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہوگا میرا بھائی گیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہوا میرا ماموں اور چاچا گیا ہوا ہے، آج فلاں میدان میں ہے، آج فلاں میدان میں ہے۔ خوشیوں کے اظہار میں تھے کہ عین اچانک ایک بجلی بن کر کے گری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر وہ خبر کہ منا میں ایک حادثہ ہو گیا۔ اور عباسی صاحب، میں اس حادثے سے چند منٹ پہلے، زیادہ سے زیادہ ہوگا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہوگا، میں بھی رمی کر کے وہیں سے آیا تھا۔ میں فارغ ہو کر کے اپنے ہوٹل میں پہنچا، بس جوں ہی میں پہنچا موبائل کے اوپر میسج آ گیا، سانحہ ہو گیا۔ بس اتنا لفظ آیا، ایک مرتبہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اللہ خیر کرے۔ کیا ہوا؟ جواب آیا کہ جی 10 15 20 لوگ مارے گئے ہیں۔ ابھی 2-3 منٹ گزرے تھے، جی 50 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ 5 منٹ اور گزرے، 100 ہو گئے ہیں، اور 5-7 منٹوں کے بعد 150 ہو گیا، 200 ہو گیا، 300 ہو گیا، 400 ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون سا سانحہ ہے؟ کیا کوئی بم پھٹا ہے؟ کوئی بارود کا ڈھیر تھا وہاں پر؟ اتنے لوگ کیسے مارے گئے؟ اس کے اوپر پھر ہر ذی شعور آدمی اس نے سوچنا شروع کیا، یہ یقیناً کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، یہاں کسی نے کوئی نہ کوئی دہشت گردی کی ہے۔ اس لیے کہ سعودی عرب، یہاں پر آنے والے حاجی صاحبان ہوں، عمرہ کرنے والے ہوں، وہ جانتے ہیں سارا سال یہاں پر لاکھوں لوگوں کی حاضری مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ہوتی رہتی ہے، اور یہاں کی گورنمنٹ نے، سعودی عرب کی گورنمنٹ نے حاجیوں کے لیے اور عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے جتنے بہترین اور خوبصورت قسم کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، یہ ہر جانے والا حاجی جاتے ہوئے جہاں اور باتیں کرتا ہے، وہ یہاں کے حکمرانوں کی تعریف کیے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا۔ اور میں شاید چیلنج کر کے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنی صفائی کا انتظام مکہ مکرمہ میں بیت اللہ اور یہاں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی یعنی حرمین شریفین کا یہاں پر ہے، شاید دنیا میں کسی اور جگہ کے اوپر اس انداز کا صفائی کا انتظام شاید نہ مل سکے۔ اور انتظام بھی میں سمجھتا ہوں حاجیوں کے لیے، عمرہ ادا کرنے والوں کے لیے اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اتنے لوگوں کو صرف سادہ پانی فراہم کرنا یہ کوئی آسان کام ہے؟ 30 لاکھ لوگوں کو صرف پانی دینا
یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں پانیوں کی بوتلوں کے، یہاں کے لوگوں کو بھی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، سڑکوں کے اوپر، روڈوں کے اوپر شاپر بھر بھر کر کھڑے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں زور سے پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ پانی لے جاؤ، یہ بوتل لے جاؤ، یہ شربت لے جاؤ، یہ جوس لے جاؤ، یہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اور پھر حج کے موقع پر تو خادم الحرمین شریفین کی طرف سے وہاں تو تمام آنے والے حاجیوں کے اعزاز میں کھانا بھی ان کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے لوگوں کا کھانے کا انتظام کرنا، یہ کوئی اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ انتظامات ہوتے ہیں۔ یہ جو سانحہ ہوا، اس کے اوپر اس وقت سے لے کر اس وقت تک تبصرے ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، بم بلاسٹ ہوتے ہیں، بارود کے ڈھیر پھٹتے ہیں، 10 آدمی مارے گئے، 20 لوگ مارے گئے، 30 لوگ مارے گئے، 50 مارے گئے، 100 لوگ مارے گئے۔ یارو نہ دھماکہ ہوا ہے، نہ بارود تھا، نہ گولی چلی ہے، یہ 1000 لوگ کیسے شہید ہو گئے؟ یہ 1000 لوگ کیسے زخمی ہو گئے؟ اس کے اوپر تبصرے ہیں۔ چاہیے یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں دنیا کے تمام مسلمانوں کی نگاہیں اس وقت سعودی عرب کی طرف ہیں، ان حجاج کی طرف ہیں۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑے گی کہ ایران کی گورنمنٹ نے اس دن سے لے کر آج کے دن تک جو تبصرے کیے ہیں اس واقعہ کے اوپر، اس تبصرے سے مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ میں ایک 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، بس جو ہی ہوا اس کے بعد ابھی نہ کوئی تفتیشی ٹیم بنی، نہ کوئی انکوائری ہوئی، اور دنیا میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ یہ واقعہ ہوا، چاہیے یہ تھا کہ سعودیہ گورنمنٹ سے اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جاتا۔ افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے ایران اقوام متحدہ میں چلا گیا، ایران اس کے اوپر واویلا کر رہا ہے، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں ناقص انتظامات تھے۔ کچھ لوگوں نے یوں بھی کہا کہ جی انتظامات ناقص تھے، ٹھیک نہیں تھا، یہ جو کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا، یہاں پر آنے والے حجاج کرام جو ہیں وہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، مناسک حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، مناسک عمرہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں تو کسی کا پاؤں کسی کو لگ جائے، ہاتھ کسی کو لگ جائے تو وہ فوراً ہی حاجی معاف کر دو، حاجی معاف کر دو یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے سعودیہ گورنمنٹ کو وہاں فوج کھڑی کرے؟ کیا ضرورت ہے وہاں رینجر کے دستے کھڑے کیے جائیں؟ کیا ضرورت ہے وہاں پر گنے لے کر کے کھڑے ہوں؟ کیا ضرورت ہے کہ ڈرانے والے کوئی آثار ہوں؟ یہ تو وہاں ہوا کرتا ہے جہاں دھرنے ہوا کرتے ہیں، جہاں احتجاج ہوا کرتا ہے، جہاں محاذ آرائی ہوا کرتی ہے، جہاں مقابلہ ہوا کرتا ہے، پھر تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں گورنمنٹ کا انتظام نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں آج تک سعودیہ گورنمنٹ کے اس انتظام کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، سارے حاجی جا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں بات یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس واقعہ کے اوپر کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھا۔ اس واقعہ کی آڑ میں میں شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں گورنمنٹ سعودیہ کو، انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا۔ یہ بڑی بات ہے، حالانکہ بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں ملوث ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جب تک تحقیقات نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور مجھے خوشی ہوئی ہے یہ سن کر کے کہ جناب ملک سلمان بن عبدالعزیز نے مفتی اعظم سعودی عرب کے سامنے اپنے آپ کو بطور مجرم کے پیش کر دیا۔ بہت اچھا۔ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ شریعت کی روشنی میں میری سزا تجویز کریں، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج تک کسی بادشاہ نے اس انداز میں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ تو یہ ایک تو انکوائری ہوگی، آنے والے وقت میں فیصلہ ہوگا کہ کون لوگ ملوث تھے۔ یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا اس کی بڑی وسیع پیمانے کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ملک، کوئی گروہ اس میں ملوث پایا جائے
تو اس کے چہرے کے اوپر سے نقاب اتار دینا چاہیے، دنیا کو بتا دینا چاہیے کہ جسے حرمین شریفین کا بھی احترام نہیں ہے اسے دنیا کی کسی اور ہستی کا احترام نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم مولانا معاویہ اعظم طارق کو لیں گے۔ مولانا معاویہ صاحب، آپ بھی فریضہ حج ادا کر چکے ہیں۔ آپ جس طرح مولانا لدھیانوی صاحب نے بات کی کہ حج کے انتظامات کے حوالے سے بڑے خوبصورت انتظامات تھے، آپ بھی اسی قافلے کے ایک شریک ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں حاجیوں کے لیے جو انتظامات کیے سعودی حکومت نے، اور آپ ان انتظامات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی پوری ٹیم کا ممنون ہوں جنہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم حج کے اندر پیش آنے والے اس واقعے کو بھی اور سعودی حکومت کی طرف سے کی جانے والے انتظامات کو آپ کے توسط سے پوری دنیا کے سامنے پہنچائیں اور بیان کر سکیں۔ ویسے تو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے مسلمان آتے ہیں، اور بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں سے مسلمان آ کر اپنی آنکھوں سے سارے انتظامات دیکھ کر واپس جاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ افریقہ کے ممالک ہوں یا ایشیائی ممالک ہوں، کوئی بھی خطہ ہو، تو بہرحال لوگ حاجیوں سے پوچھ کے کچھ نہ کچھ تو اس حوالے سے باخبر رہتے ہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے تو یہ دیکھا کہ جب بھی آپ ایک سفر کے بعد دوسرے سفر میں حرم آتے ہیں تو حجاج کی سہولت کے لیے کچھ نہ کچھ نئی تعمیرات چل رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مزید آسان اور بہتر بنانے کے لیے حکومت سعودی عرب اس میں کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے کا اگر آپ ماحول دیکھ لیں تو لوگوں کو حج کے موسم میں جمرات پر بڑی مشکل پیش آتی تھی، اور وہ ایک ایسا مسئلہ بن جاتا تھا جہاں پہ ایک بڑی بھیڑ اور ازدحام کی کیفیت ہوتی تھی، لوگ دھکم پیل کی وجہ سے مارے جاتے تھے۔ اس وقت جو جمرات کی شکل ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو 35 لاکھ حاجی وہاں سے ایسے گزر جاتا ہے کہ پلک جھپکنے میں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اتنا بڑا یہ پروجیکٹ اور یہ ساری چیزیں اگر کی گئی ہیں تو ظاہر ہے کہ حجاج کے لیے کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت نے بہت اچھے انداز میں ان کے انتظامات کے حوالے سے روشنی ڈالی، اور اس سے بہت سے لوگ آگاہ بھی ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل میڈیا کا دور ہے، یعنی حرم کی اگر توسیع ہو رہی ہے تو حرم کی اس توسیع کو آپ لائیو پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انتظامات کیسے ہیں، حرم کے وضو خانے کیسے ہیں، دنیا میں کوئی بھی آدمی ٹی وی کی اپنی سکرین پہ دیکھ سکتا ہے۔ حج کی پوری وہ جو کوریج ہوتی ہے اس کو لائیو پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے، تو جس نے حج نہیں بھی کیا ہوا وہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ دیکھو وضو خانے کا انتظام ہے، واش رومز بنائے گئے ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں۔ میں اب تھوڑی سی گفتگو کروں گا یہ جو ہونے والا مینا میں واقعہ ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کو اس جو حج ایونٹ ہے بہت سی ذہن میں چیزیں تھی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اور یقیناً اس کی وجہ وہی یمن کا مسئلہ تھا کہ جس طرح یمن کی طرف سے ایرانی مداخلت سعودی عرب کے اندر آنا چاہتی تھی، لیکن سعودی عرب کی مضبوط قوت کی وجہ سے وہ سامنے نہ آ سکی، تو ایسا نہ ہو کہ حج کے ایونٹ میں یہ لوگ ایسا کریں۔ تو ایک عام آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی اپنے طور سے یہ کیسے طے کر رہا ہے کہ حج کے طور پہ یہ ہوگا؟ تو اس کی بھی وجہ ہے کہ 80s میں اگر آپ دیکھ لیں، جب خمینی کا انقلاب 79 میں آیا تو 80s میں انہوں نے کیا کیا کہ حج کے موسم میں ایران سے آنے والے حاجیوں نے جو خانہ کعبہ کے اوپر قبضہ کی کوشش کی، اور انہوں نے خمینی کی تصویروں کو اٹھایا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کے اندر گھس گئے، اور ان کو پھر وہاں سے جس طور پر نکالا گیا اور جو کچھ انہوں نے وہاں پہ تقدس کو پامال کیا اور حاجیوں کو قتل کیا اور بارود لے کر آئے، تو یہ شبہ لوگوں کے ذہن میں اس لیے میں سمجھتا ہوں زیادہ تھا کہ اس سے پہلے یہ ایک حرکت ہو چکی تھی۔ خیر خدا کر کے مینا گئے، 5 نمازیں وہاں پڑھی، اللہ نے مہربانی کی، کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ عرفات میں گئے، اللہ نے مہربانی کی، ظہر سے عصر وہ مسجد نمرہ میں ہوئی، خدا کر کے مکمل ہوا۔ عرفات سے لوگ نکل گئے، مزدلفہ ٹھہر گئے، اور ظاہر ہے کہ مزدلفہ ایک بڑا میدان ہے اور لوگ وہاں رات کو سوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ آپ مسلسل چل رہے ہیں، واکنگ سٹریٹ ہے، اس کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے۔ جب آپ رات کو سو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جگہ بھی زیادہ چاہیے، آپ نے صبح اٹھنا ہے، اس کی سچویشن کچھ اور ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اگر کوئی ایسی جگہ ہو سکتی ہے اس پورے حج کے سفر میں جہاں پہ کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے انتظامی لحاظ سے،
تو میرے خیال میں وہ مزدلفہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو آپ کو اس میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، دوسرے نمبر پہ پھر یہ ہے کہ آپ نے صرف چلنا نہیں بیٹھنا نہیں بلکہ آپ لیٹ کے سو جاتے ہیں، تو وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بد انتظامی یا بد نظمی ہو گئی کھلے آسمان کے نیچے، تو ایسا کچھ ہو گیا، وہ بھی الحمدللہ بخیر و خوبی انجام پا گیا۔ اب صبح کا یہ جو وقت ہے، اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے ذریعے جو چیزیں پروپیگنڈا کے ذریعے پھیلا دی جاتی ہیں تو لوگوں کو اصل جو ایکچول پوزیشن ہے اس تک پہنچنے میں مشکل ہوتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ جمرات کے قریب ہوا ہے، یہ جمرات سے بہت پیچھے ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمرات کے قریب جب رمی کرنے کے لیے حاجی آئے تو اس وقت کو بدنظمی پیدا ہو گئی اور جناب ایسا ماحول بنا کہ وہاں پہ لوگ مارے گئے، حالانکہ جمرات سے تو بہت پیچھے یہ واقعہ پیش آیا ہے، جمرات کے قریب نہیں آیا۔ دوسری سوشل میڈیا پہ میں نے پرسوں دیکھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، انہوں نے دکھایا ایک لینڈ کروزر میں ایک کوئی سعودی شہزادہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی شہزادہ صاحب رمی کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے سارے 35 لاکھ حاجیوں کو روک دیا کہ شہزادہ صاحب رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اتنا ازدحام ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر گئے اور جناب سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ یہ اتنی بڑی جھوٹی خبر ہے کہ جو انہوں نے راستہ بنایا ہے گاڑیوں سے رمی کرنے کا، جہاں سے وی آئی پیز گزرتے ہیں یا مختلف ممالک کے بادشاہ آتے ہیں یا سعودی شہزادے یا جو بھی شاہی خاندان کا ان کا طریقہ کار ہے، وہ جو گاڑیوں کا ٹریک ہے وہ واکنگ ٹریک سے بالکل الگ ہے، وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بادشاہ واکنگ ٹریک پہ آ جائے اپنی گاڑی لے کے اور رمی کرے، وہ ایک ان کا الگ نظم بنا ہوا ہے، اس نے تو وہیں سے جانا تھا، اور یہ واقعہ جمرات کے قریب پیش ہی نہیں آیا۔ تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں، جتنے حاجیوں سے میری ملاقات ہوئی، جتنے لوگوں سے میں نے اس حوالے سے معلومات اکٹھی کی، کہ یہ واقعہ ایک تو اس کو اگر آپ یہ کہہ لیں کہ بھیڑ کی وجہ سے ہو گیا اور اسی پہ آپ اس کو بس کر دیں، گو کہ ابھی اس کی تحقیقات جاری ہیں، سعودی حکومت بھی اس میں سنسیئر ہے کہ اس کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئیں، چونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہمارا امیج خراب ہوا ہے، وہ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ بات گئی ہے کہ یہ بد نظمی اور بد انتظامی ان کے حسن انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رپورٹ تو جب آئے گی سامنے آئے گی، لیکن اس وقت تک جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں، یعنی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ بھیڑ میں زخمی ہونے والا آدمی یادداشت کھو گیا، ایسا کبھی بھی نہیں سنا کہ بے ہوش ہونے کے بعد اس آدمی کو سارا اس کا حافظہ کام کرنا چھوڑ گیا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھیڑ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی مرا ہے، اس کا جسم بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بیچارہ ایسی کیفیت سے دوچار ہوا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ صرف جو بھیڑ سے نہیں مرے، ایک تاثر یہ مل رہا ہے یہ یادداشت ختم ہونے سے اور ان لوگوں کی اس طرح کی موت سے کہ جس طرح شاید وہاں پہ کوئی کیمیکل استعمال کیا گیا ہے۔ باقی مزید رپورٹ سامنے آئیں گی، پتہ چل جائے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ایران نے سعودی عرب میں حج کے موقع پر جو واقعات کیے ہیں، نہ صرف 80s میں، نہ صرف اس مینا میں، اس درمیان میں مجھے ڈیٹ وائز تو یاد نہیں ہے لیکن 95 میں بھی ہوا، اور 90s میں شاید 3-4 واقعات ہیں جو انہوں نے حج کے موقع پہ کی، اور یہ اسی کا تسلسل مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا ہے۔ اگلی بات، حج سے پہلے ایران کی طرف سے ایک بات بڑے زور و شور سے اٹھائی گئی تھی کہ حج کی میزبانی مختلف ملکوں کو دی جائے، سعودی عرب صرف اپنے پاس نہ رکھے۔ تو یہ بدنظمی پیدا کر کے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ لوگ بہتر انتظام نہیں کر پاتے، لہٰذا اگر ہمارے پاس ہو تو ہم بہت اچھے طریقے سے نبھائیں گے۔ ایران کو یہ یاد کرنا چاہیے کہ جب کربلا کا ایونٹ ان کے پاس آیا تھا، تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، وہاں پہ بھگدڑ مچی تھی، اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اس وقت میڈیا پہ جو خبریں نشر ہوئی تھیں، وہ دریا میں گر کر کم از کم مرنے والے جو زائرین کی تعداد ہے 500 سے زیادہ ہو گئی تھی۔ تو یہ پہلے اپنے جو دریا میں گرنے والے لوگ ہیں ان کو سنبھال لیں، سعودی عرب کو بعد میں مشورہ دیں۔ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمان عوام کا اور مسلمان حکمرانوں کا ان کے حسن انتظام پر پورا میں سمجھتا ہوں اعتماد ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کریم اس دھرتی کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوسری ایک اہم بات ہے، آپ انشاءاللہ آپ ہمارے اس چینل کے توسط سے پوری دنیا تک اپنا پیغام پہنچائیں گے۔ پوری دنیا میں اس وقت جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور اسلام کے دعوے دار 2 قوتیں
شیعہ بھی خود اسلام کے دعوے دار ہیں اور سنی بھی اسلام کے دعوے دار ہیں۔ اسلام کے دعوے دار یہ دو قوتیں ہیں جو دو بلاک کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ایک سنی بلاک الگ ہو گیا ہے اور شیعہ بلاک ایک الگ ہو گیا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ چیز آ گئی ہے۔ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں جہاں تک میری نظر ہے یا میرا مطالعہ ہے یا جو کچھ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں یا دیگر میڈیا کے جتنے بھی ذرائع دیکھ رہا ہوں، کہ اس میں جو شیعہ بلاک بنا ہے وہ انتہائی متحرک ہے اور اپنے جو اس کے اہداف ہیں وہ ان تک پہنچنے کے لیے انتہائی درجے کی کوشش میں مصروف ہے، جبکہ میری نظر میں اس معاملے میں سنی ابھی تک بیدار نہیں ہوا۔ مجھ سے زیادہ بہتر شاید آپ کی نظر ہے، اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بڑا عجیب سا سوال کر دیا ہے، اس میں شک کی بات نہیں۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ شیعہ سنی لڑائی صرف پاکستان میں ہے، پھر سمجھا جاتا تھا شاید ایران کے اندر شیعہ اکثریتی آبادی ہے، وہاں وہ اقلیت سنیوں کی ہے، انہیں دباتا ہے۔ ایران اور پاکستان کو سمجھا جاتا تھا، لیکن یہ چلتے چلتے چند سالوں سے بات دونوں ممالک سے نکل کر کے اس وقت یہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ آپ افغانستان کی جنگ کے اوپر نظر دوڑا لیں، آپ عراق کی جنگ کے اوپر توجہ کریں گے، آپ مصر کے اوپر چلے جائیں، آپ لبنان میں چلے جائیں، ان تمام جگہوں کے اوپر جو گزشتہ 2-3 سالوں میں خاص کر کے جہاں جہاں حالات خراب ہوئے ہیں، یہ اس کا نام شیعہ سنی جنگ ہی بن چکا ہے۔ اور اس کی گہرائی میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو پھر نتیجے کے طور پر ایران نظر آئے گا۔ افغانستان ہو تب بھی، عراق میں بھی، لبنان میں بھی، بحرین میں بھی، مصر میں بھی، ان تمام جگہوں کے اوپر انہی کی قوتیں ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں۔ میں یوں سمجھتا ہوں جیسے امریکہ ایک بڑا، میں تو بدمعاشی کہہ سکتا ہوں، وہ اپنی بدمعاشی پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے، ایسے ہی ایران جو اپنے آپ کو کہلاتا مسلمان ہے، وہ مسلمان بن کر کے مسلمانوں کے اوپر اپنی بدمعاشی قائم کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لوں کہ سنیوں کے اوپر وہ اپنی تسلط قائم کرنا چاہتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کے اوپر جبر کے ساتھ زبردستی تسلط چاہے گا تو کوئی کمزور بھی آدمی ہو وہ یہ برداشت نہیں کیا کرتا، ٹکراؤ ہو جایا کرتا ہے۔ وہ ٹکراؤ جہاں جہاں ہوا، ساری باتیں سب کے سامنے ہیں۔ میں نے ابھی یمن کا ذکر کیا ہے، وہاں پر جو اسلحہ استعمال ہوا، یہ میڈیا کے اوپر باتیں آ چکی ہیں، ایرانی ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا بیان آ گیا کہ یمن کی فتح ایران کی فتح ہوگی۔ یہ کھلی کھلی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی اس نے کہا کہ آج یمن کے اوپر ہم ہیں، کل ہم سعودی عرب کے اوپر ہمارا قبضہ ہوگا، سعودی عرب ہم سے دور نہیں ہے، یہ لفظ بھی اس نے کہا۔ تو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ تو منظم ہے، سنی کیوں منظم نہیں ہے؟ مجھے یہی بات سمجھ آ سکتی ہے، اقلیتیں ہمیشہ منظم ہوا کرتی ہیں، اکثریتوں کو اکثریت کا مان ہوا کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں کون ختم کر سکتا ہے۔ یا یوں کہہ لیں، میں لفظ یہ بھی استعمال کر سکتا ہوں، حق والوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے کہ حق دبنے کے لیے نہیں ہوتا، حق بڑھنے کے لیے، پھیلنے کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ذرا اس وجہ سے تھوڑا سا نظم ان میں کم آ جایا کرتا ہے۔ اور اقلیتیں دیکھیں آپ، کسی نے
बुलंदी के ऊपर जाना हो ना, सीढ़ी लगाता है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के ऊपर कदम रखना होता है, बड़े आराम आराम से ऊपर को जाता है। ऊपर से नीचे आना हो तो बड़े आराम से आ जाता है, जल्दी से आ जाता है। ऊपर से नीचे आना मुश्किल नहीं होता, नीचे से ऊपर को जाना मुश्किल हुआ करता है। अक़लियतें ये समझती हैं कि अगर हमारे अंदर नज़म ना हुआ तो दुनिया की अक्सरियतें हमें ख़त्म कर जाएंगी, हमें मार देंगी, हमें हड़प कर जाएंगी, हमें हज़म कर जाएंगी। इसलिए वो अपने लोगों को नज़म सिखाया करते हैं, जोड़ करके रखते हैं। यही वजह है, मुझे तो समझ आती है। मैं कहना यूँ चाहूँगा, मैं अगरचे जंगों वंगों का कायल नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि जंगें होनी चाहिए, मैं ये भी नहीं चाहता इस उन्वान के ऊपर दुनिया को इस लपेट में लाया जाए, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती तसल्लुत कायम किया करता है तो कमज़ोर आदमी भी कभी कभी कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, वो भी मैदान में निकल आया करता है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा, दुनिया के तमाम मुसलमानों के सरबराहों को बड़ी संजीदगी से इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इस आवाज़ को, इस वबा को, इस अंदाज को रोकना चाहिए। ये शिया सुन्नी जंग अगर आलमी जंग बन गई तो दुनिया में हमारा मजाक भी बन जाएगा और हमारा नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए मैं यूँ कहना चाहूँगा कि अगर ईरान बदमाशी करता है तो दूसरे ममालिक को भी उनकी बदमाशी के वाक़यात दुनिया के सामने लाने चाहिए कि उन्होंने फ़लाँ जगह पे जुल्म किया, फ़लाँ जगह पे जबर किया, फ़लाँ जगह पे ज़्यादती की है, फ़लाँ जगह पे इंतहा ये की है। ये दुनिया को बताना भी चाहिए। वो मारता भी है और मार कर के मजलूम भी बन जाता है, आंसू भी बहाता है। और करता क्यों है? इसलिए कि उनकी तारीख़ करबला यही बताती है। बुलाया करते हैं, मारा करते हैं, फिर आंसू बहाया करते हैं, फिर हाय हाय किया करते हैं। मुझे तो यहाँ भी मिना के वाक़या के ऊपर यूँ ही लग रहा है, सारा कुछ करने के बाद फिर हाय वाय भी खुद ही करना शुरू कर दिया है। हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला इन फितनों से दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। मौलाना मुआविया साहब, पाकिस्तान में आपकी जमात ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं, आपके वालिद मोहतरम मौलाना आज़म तारिक साहब भी शहीद हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में दिफाए सहाबा की शुरू की जाने वाली ये तहरीक या सुन्नी हुकूक के लिए जो आवाज़ उठाई गई थी, अगर सुन्नी उलमा को शहीद किया गया, सुन्नी अवाम को शहीद किया गया, तो क्या ये वहाँ का लोकल मसला है या कुछ बैनुल अक़वामी ताकतें या कुछ गैर मुल्की ताकतें भी इसमें मुलव्वस हो सकती हैं? देखिए, जो तो है शिया सुन्नी मसला, इसको जब आप डिस्कस करते हैं तो मेरा ख्याल है इसको दो हिस्सों में देखना चाहिए। पहला हिस्सा इसका, या अगर आप देखना चाहें तो वो है जब ईरानी इनकलाब नहीं आया था जी, उस वक़्त पूरी दुनिया में शिया और सुन्नी की शक्ल सूरत क्या थी और उनका रहन सहन कैसा था और उनके मामलात क्या थे जी। और दूसरा हिस्सा इसका ईरानी इनकलाब के बाद अगर आप देखें तो उसकी शक्लें यकसर मुख्तलिफ हैं। तो आप अगर हमारी जमात के हवाले से बात करें तो चूँकि वो ईरानी इनकलाब के बाद बनी थी, तो मैं उसके शुरू में ये बात ऐड कर देता हूँ कि ईरानी इनकलाब के बाद बनी और शायद उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ईरानी इनकलाब पाकिस्तान की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों को गिराने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस जमात ने बहसीयत पाकिस्तानी के और बहसीयत एक सच्चे मुसलमान के ये ज़रूरी समझा कि वो अपने मज़हब का भी दिफ़ा करे और अपने मुल्क का भी दिफ़ा करे। उन्होंने उसके दिफ़ा में अपनी सलाहियतें ख़र्च की, अपनी कुर्बानियाँ पेश की। जब आप बात करते हैं आलमी हवाले से, तो आलमी हवाले से मेरा ख़्याल ये है कि आप सिर्फ़ ईरान को अकेला ना देखें। उस वक्त आपको अमेरिका को भी साथ देखना चाहिए, इसराइल को भी साथ देखना चाहिए, ईरान को भी साथ देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ इन तीनों कुफरिया ताकतों ने ईरानी इनकलाब के बाद बतौर ख़ास और उससे पहले अमूमी तौर पर अपना काम पूरी दयानतदारी से किया है। बेईमाना कि आप ये देख लें कि ईरान इस खित्ते में जब इनकलाब के बाद अपनी एक शक्ल व सूरत मुतारिफ़ करवाता है तो वो अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगना शुरू हो जाते हैं।
اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ مخالف حکومت ہے، اور 30 سال مرد آباد کے نعرے مسلسل لگتے رہے، لیکن ان 30 سالوں میں بہت دیانتداری کے ساتھ امریکہ نے ایران کی بڑی خدمت کی، اور وہ خدمت سب سے پہلے تو یہ کی کہ ایران کو ٹینشن دے رہا تھا ملا عمر اور طالبان، انہوں نے اس کو مار دیا تاکہ ایران کو ایک طرف سے سکون ہو جائے۔ دوسری طرف اس کو بہت ٹینشن دے رہا تھا صدام حسین اور عراق۔ امریکہ بہادر آیا اور اس نے اقوام متحدہ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صدام کو بھی مار دیا اور عراق کی حکومت کو بھی توڑ دیا، اور دونوں طرف حکومتیں کن کو دی گئی؟ جو ایران نواز لوگ تھے۔ یعنی یہ عجیب دشمنی ہے کہ آپ ہمسائے کے گھر پہ حملہ کر رہے ہیں اور ہمسائے کو حکومت بھی دے رہے ہیں، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں میری اس کے ساتھ بڑی مخالفت ہے، میں اس کو ایک نظر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ خطے میں 2 بڑی طاقتوں سے ایران کو خطرہ تھا، دونوں امریکہ نے باری باری ختم کی اور ایران کو اس خطے کا پولیس مین بنایا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر رمضان المبارک میں ایک شور اٹھتا ہے، جی یوم القدس منا رہے ہیں، یوم القدس منا رہے ہیں۔ بھائی کیا یوم القدس منا رہے ہیں؟ اسرائیل مردہ باد ہو رہا ہے، اسرائیل مردہ باد ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اسرائیل مردہ باد ہونا چاہیے، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے کی آپ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ایران کا سفارت خانہ اسرائیل میں بھی کھل گیا۔ تو بعض لوگ چونک جاتے ہیں اس بات پر کہ یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی جھٹکا نہیں لگا، چونکہ روز اول سے حضرت امیر عظیمت رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو بھانپ کر آن دی ریکارڈ بیان کیا تھا، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے فلور پر جن چیزوں کو آن دی ریکارڈ کہا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ یہی تھی کہ یہ 3 کفریہ طاقتیں ہیں جو اس خطے پہ اپنا تسلط چاہتی ہیں، اسرائیل ہے، امریکہ ہے اور ایران ہے۔ اور آپ اس وقت جو کراچی میں ٹارگٹ کلر پکڑے جا رہے ہیں، اگر آپ ان کو اخبارات کے اس تناظر میں ہی دیکھ لیں، کسی نے انڈیا سے ٹریننگ کی ہے، کسی نے ایران سے ٹریننگ کی ہے، کوئی جناب اسرائیلی ایجنٹ نکل رہا ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے تو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا اس سے دنیا واقف ہے۔ ہمارے علماء اور کارکنان ان لوگوں کو شہید کیا گیا، تو میں کبھی نہیں سمجھتا کہ یہ ملکی سطح کا معاملہ ہے، یہ انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی سازش ہے، جس کے نتیجے میں شام کے اندر بھی لوگ شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں عراق کے اندر بھی مسجدوں میں بم پھٹے، جس کے نتیجے میں 1 مہینے کے اندر بغداد میں 300 سے زیادہ اہل سنت علماء کو پھانسیاں دی گئی، اور جس کے نتیجے میں 7000 جنازے ہم نے بھی اٹھائے ہیں۔ تو یہ ایک عالمی سازش ہے جو اس وقت اسرائیل، امریکہ اور ایران کی شکل میں بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اس کے بعد شاید کوئی خود نہ مانے تو اس کی مرضی، ورنہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جزاکم اللہ تعالی، میں شکر گزار ہوں آپ دونوں حضرات کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے۔ شکریہ مولانا مرجانی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ مولانا معاویہ صاحب۔ رسالہ اردو